मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये हम हथेली की जो लाइंस होती हैं उनको देख के भी हमें पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी या शादी में प्रॉब्लम आएंगी। और दूसरी वो कौन सी लाइनें होती हैं जिनसे पता चलता है कि यार इस बंदे की शादी में मसले बन जाएंगे या लाजमी इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी और इसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो वो जो हथेली की लाइंस होती हैं, सामने जो आप हथेली की लाइंस को देखते हैं, ज़िंदगी की लकीर को, दिमाग की लकीर को, दिल की लकीर को और किस्मत की लकीर को, तो ये लाइनें भी बता देती हैं कि इस बंदे की शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो आज हम दोनों तरीकों से पढ़ेंगे शादी की लाइंस को। ये हथेली की लाइंस को देख के कैसे पता चलता है कि शादी कामयाब होगी इस बंदे की या नाकामी की तरफ जाएगी, और दूसरे नंबर पे शादी की लाइंस को हम देखेंगे कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी किस्में अच्छी होती हैं जो शादी को कामयाब करती हैं, और कौन सी शादी की लाइनें हमें नाकामी की तरफ लेके जाती हैं या डाइवोर्स की तरफ लेके जाती हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो अगर आप ज़्यादा शौक से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जुपिटर की बात कर लेते हैं। देखिए, जुपिटर माउंट जो होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो जुपिटर जो होता है वो शादी का कारक भी होता है, यानी इससे आप शादी भी देखते हैं। अगर आपका जुपिटर अच्छा हो और उसकी ये डिग्री अच्छी हो तो आपकी शादी भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होती है और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है जब आपके पास जुपिटर भी अच्छा हो। तो जब जुपिटर आपके पास अच्छा होगा तो आपके पास नॉलेज भी होगा, विजडम भी होगा, क्योंकि स्पेशली ये जो प्लेनेट है जुपिटर, ये नॉलेज के हवाले से इनके इसको देखा जाता है कि आपके पास रूहानी पावर होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी। इसके अलावा जुपिटर जो होता है ये आपकी मैरिज लाइफ का भी बताता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, और ओवरऑल आपकी जो ज़िंदगी है वो गरीबी में गुजरेगी या अमीरी में गुजरेगी, ये भी जुपिटर बताता है। तो जुपिटर माउंट से हम अमीरी गरीबी कैसे देखते हैं और शादी में मुश्किल आएंगी या नहीं आएंगी ये कैसे देखते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है इसका तरीकाकार ये कि अगर जुपिटर माउंट आपका यहाँ से उभरा हुआ हो, बड़ा भी हो, ये एरिया जुपिटर का बड़ा भी हो और यहाँ से ये उभरा हुआ हो, तो आपका जुपिटर माउंट अच्छा है। अब होता क्या है, आमतौर पर आप देखेंगे कि जुपिटर माउंट का बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ये आपको पिचका हुआ नज़र आएगा, या ये होता है कि आपका जो जुपिटर का जो हाफ होता है ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा पिचका होता है और ये वाला उभरा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ होता है। आधा आधा जुपिटर आपका माउंट पिचका हुआ है और आधा नहीं पिचका हुआ। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है कि जुपिटर को आपने रीड करना है इस तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको तकरीबन 80 हिस्सों में बराबर तकसीम कर ले तो आप यहाँ पे 40 आएगा। अगर यहाँ तक ये अगर इसका हाफ आप 40 कर लें, इससे आगे फिर 80, इनके ज़्यादा ज़्यादा आप 80 साल बंदे की उम्र माने ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने 80 साल एज को पढ़ने और यहाँ पे हाफ जो जुपिटर है वो आपका पिचका हुआ है, तो ज़िंदगी के जो पहले 30-40 साल होंगे ये आपके बड़े तकलीफ़ों में गुजरेंगे। इनकी आपकी गरीबी होगी, आपके पास ना आपके पास सही जॉब होगी, ना आपके पास सही बिजनेस होगा, और अगर आपकी शादी हो जाती है, पहली बात तो ये कि अगर जुपिटर का ये माउंट पिचका हुआ होगा तो ऐसी लड़कियों की शादी जल्दी जल्दी शादी नहीं होती, और ऐसे मर्द की भी शादी नहीं होती जब आपका जुपिटर माउंट बहुत दबा हुआ हो, पिचका हुआ हो। तो जुपिटर माउंट का थोड़ा सा उभरा हुआ होना, खूबसूरत होना और साइज में बड़ा होना ये बताता है कि ऐसे बंदे की बड़ी खुशहाल ज़िंदगी भी होगी, इसकी मैरिज लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और अगर आपका ये जुपिटर माउंट उभरा हुआ खूबसूरत होगा तो आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है। अगर ये दबा हुआ होगा तो किसी सूरत आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती। तो इसलिए कामयाब शादी के लिए जुपिटर माउंट का खूबसूरत होना और इसके इस बैरूनी किनारे पे यहाँ पे क्रॉस का होना बड़ा अच्छा है। ये लव मैरिज के लिए यहाँ पे क्रॉस अच्छा है, और यहाँ पे क्रॉस हो तो आपकी जो ओवरऑल जो एक अमीराना ज़िंदगी होती है, आपकी ज़बरदस्त जॉब होती है, ये क्रॉस उसके लिए अच्छा होता है। तो जुपिटर पे दो तरह के क्रॉस होते हैं। एक क्रॉस ये होगा जो बैरूनी किनारे पे होगा, इसको हम लव मैरिज के लिए अच्छा समझेंगे, और ये जो क्रॉस होगा ये आपके लिए नॉलेज के लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से इसको समझा जाएगा। एक तो जनाब ये जुपिटर माउंट आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो फुल गोलाई में हो, ऐसे जितना ये गोलाई में होगी
اتنے آپ محبت کرنے والے انسان ہوں گے، گلائی میں ہوگی تو آپ کے اندر صبر بھی ہوگا، تحمل بھی ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کی آپ کو لائف ایسے نیچے کی طرف ایسے یوں نظر آتی ہے اور وہ اتنا سا گھیرا لیتی ہے وینس کا، یا بہت ہی یوں سیدھی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ بھی شکی ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو جو ایک شادی شدہ زندگی کا سکھ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کی زندگی کی لکیر یوں شروع ہو رہی ہو، یہ سمجھ لیں آپ اس کو، کامیاب شادی کے لیے آپ کی زندگی کی لائن کا اتنا گولائی میں ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے ہو، پھر آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ اگر یہ بالکل سیدھی نیچے آئے گی تو آپ بہت زیادہ جلد باز، غصے والے، نیگیٹو سوچوں کے مالک، کیونکہ وینس آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، وینس کا ایریا، تو یہ بھی آپ کی میرج میں پرابلم پیدا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی جو دماغ کی لگی رہی ہوتی ہے آپ کی برین لائن، یہ ٹیڑھی میڑھی ہو اس طریقے سے اور نیچے کی طرف گر رہی ہو ایسے، یہ بھی نفسیاتی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو ایسی شادی کی ان کے دماغ کی لائن نظر آتی ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کو زندگی کی لکیر اور برین لائن بڑی آگے تک یوں کر کے نا، پھر دماغ کی لکیر یہاں تک، یعنی کہ اتنی زیادہ ملی ہوتی ہے زندگی کی لائن کے ساتھ، تو یہ لوگ بھی بہت زیادہ شکی وہمی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر، اور اسپیشلی جب ان کی دل کی لائن پہ یہ اس طریقے سے جزیرے بنے ہوں اور یہ چھوٹی انگلی کے بڑی انگلی کے درمیان آ کے یہ دماغ دل کی لکیر رک جائے، اور جو زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر ہے وہ یہ ہاف تک آپس میں ملی ہوئی ہو، تو یہ لوگ بہت زیادہ نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بات پکڑ لیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ناراض ہو جائیں گے، کسی بندے کو یہ معاف نہیں کرتے، اور ہر وقت یہ دکھی رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا ہے، ان پر زیادتی ہو گئی ہے، خود کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے ان کو احساس تک نہیں ہوگا، کسی کا دل دکھا دیں گے، خود غرضی کریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی ہو جائے، چاہے بندہ نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن یہ اس بات کا الٹ بنا لیتے ہیں کہ نہیں تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کی بھی جب شادی ہوتی ہے تو ان کا پارٹنر ان سے تنگ آ کے ان سے جان چھڑا لیتا ہے، عورت ہو تو وہ خلا لے لیتی ہے اور اپنی جان چھڑا لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی شادی میں نے بڑی کم کامیاب دیکھی ہے جن کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر یہاں تک ملی ہوئی ہو، تو یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کی لائن زنجیردار ہو، اس طریقے سے کٹی پٹی ہو، یہ بھی شادی میں پرابلم پیدا کرتی ہے۔ دماغ کی لکیر اگر بہت چھوٹی ہو اور اس میں بھی اس طریقے سے جزیرے بنے، چھوٹی سی دماغ کی لکیر ہو اتنی، یہ بھی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دل کی لکیر بھی اگر چھوٹی ہو، بہت چھوٹی ہو اور بڑی انگلی تک یہاں تک ہی آ کے رک جائے اور کٹی پھٹی ہو، تو یہ بھی شادی میں پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں دل کی دو لکیریں ہوں، اس طریقے سے دو لکیریں بعض دفعہ دل کی ہوتی ہیں، تو یہ دو لکیریں جس انسان کے دل پر ہو وہ بھی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ اپنے پارٹنر کا جینا حرام کر دیتا ہے، تم نے میرا زیادہ خیال نہیں رکھا، وہی چیز جو ادھر ہوتی ہے ان کے جہاں پر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر زیادہ ملی ہوئی ہو، تب بھی ایسا بندہ سائیکو ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کی دو لکیریں ہوں، ایسے بندے بھی بہت زیادہ جذباتی، اپنے پارٹنر پہ ضرورت سے زیادہ شک کریں گے، شکی اور وہمی ہو جائیں گے، اور یہ بیماری ان کو لگ جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر بہت زیادہ اگر مون کی طرف جھک جائے، ایسے نیچے کی طرف گر جائے، اور یہاں پہ سٹار ہو یا کراس کا سائن ہو، تو یہ بھی نفسیاتی پیشنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی دماغ کی لکیر بالکل سیدھی ہو جائے اور دل کی لکیر بھی بالکل سیدھی ہو جائے، اس طریقے سے یہ والا سین بن جائے، تو ایسے لوگوں کی اب ہوا کیا ہے، یہ تھا اصل میں مریخ آپ کا مثبت، یہ تھا آپ کا مریخ منفی، اب دماغ کی لکیر سیدھی ادھر آ گئی، دونوں مریخوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، جڑ گئے ہیں یہ آپس میں، تو بندہ بہت زیادہ ضدی ہو جائے گا، غصے والا ہو جائے گا، اور صرف اپنی بات منوائے گا اور دوسرے کو بالکل عزت رسپیکٹ نہیں دے گا، جس کی وجہ سے اس بندے کی زندگی میں بھی عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی شادی بریک ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی دل کی لائن کی۔ اچھا، یہ اب میں آپ کو بڑی مزے کی لائن بتانے لگا ہوں، دل کی لکیر ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بڑی عمر کے پروفیسر حضرات ہوتے ہیں، یہ یونیورسٹیز میں چھوٹی اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سی لائن ہوتی ہے؟
ان کی لائن جناب یہ اس طریقے سے ہوگی، اس طریقے سے یہ شروع ہوگی اور یہ یہاں پر پہنچ کے نا یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گی، یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل کی لائن ادھر سیدھی آتی نہیں، ان کی دل کی لائن شروع یہاں سے ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں، یہ مرکری سے شروع ہوگی یہاں سے اور یہ اس طریقے سے چلتی ہے، یہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے مرکری کے اوپر سے۔ تو یہ چاہے پروفیسر ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ بڑی عمر کے مرد ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں، جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے یہ ان کے ساتھ عشق جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کی عمر 18-20 سال عمر تھی، اس وقت یا تو یہ غریبی کا شکار تھے یا کسی احساس کمتری کا شکار تھے، محرومی کا شکار تھے۔ اس وقت وہ جو ایک محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ محبت کروں، عشق کروں، مجھے پیار ملے، وہ ایک کمی ان کے اندر رہ جاتی ہے شروع میں، بچپن میں وہ کمی ان کی پوری نہیں ہوتی، اور پھر یہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کو 45 سال کی ایج میں، 50 سال کی ایج میں، 55 کی ایج میں، 60 سال کی عمر میں بھی یہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ عشق جھاڑتے نظر آتے ہیں۔ پروفیسر حضرات کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کیونکہ لڑکیاں بیچاری یونیورسٹی میں جنہوں نے نمبر لگوانے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ اس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ ٹیچر کے آگے مجبور ہوتے ہیں، تو پھر یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں، یہ جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں، یہ ان لڑکیوں کی مجبوری کا پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ پہلے ہی پیش آیا ہو، کہ یعنی کہ ان کو زندگی میں کسی لڑکی نے دیکھا تک نہ ہو، کسی نے آئی لو یو نہ بولا ہو، تو پھر یہ شدید ترین احساس کمتری کے مارے لوگ پھر یہ اب یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ عشق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی یعنی کہ ایک نفسیاتی پیشنٹ، آپ ان کو ایک نفسیاتی پیشنٹ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں یا 18-20 سال 25 سال کی عمر میں وہ محبت، وہ پیار جو یہ چاہتے تھے کہ کسی دور میں ان کی وہ خواہش پوری ہو، اس ٹائم پہ تو وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، لیکن 40-45-50 سال کی عمر میں جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر اس وقت یہ عشق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بعض دفعہ یہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی دل کی لائن بریک ہو کے چلے، یہ بھی دل کے ٹوٹنے کا سائن ہے۔ اگر بعض دفعہ آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیریں اس طریقے سے 2 ہی لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں، دل کی لائن اس طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے، یوں چلتی ہے اور پھر یوں چلتی ہے، یوں ٹوٹی ہوتی ہے، یہ بھی بری کنڈیشن ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سیدھی ایک زندگی کی لکیر ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس یہ دماغ کی لکیر ہوتی ہے، یہ دماغ کی اور دل کی ایک ہی لکیر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ کو ایک ہلکی سی نا ایسے کر کے یوں دل کی لکیر اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کی دل اور دماغ کی لکیر ایک ہی اور یہ سیمین لائن ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر یہ گرڈل آف وینس میں آپ کی دل کی لکیر ایک اوپر آپ کو یوں شو ہو رہی ہو اور آپ کی قسمت کی لائن یوں ٹوٹی ٹوٹی چل رہی ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگ بھی کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل نہیں پاتے، تو یہ بھی ان کے ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب میں بات کروں گا، یہ تو میں نے آپ کو چلے ایک چیز اور رہ گئی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہ تھی کہ یہ ہے آپ کی قسمت کی لکیر۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں جب قسمت کی لکیر 2 یا 3 جگہ سے بریک ہو کے چلتی ہے تو یہ بھی ان کی 1 یا 2 شادیاں بعض دفعہ کروا دیتی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ یہ جو شادی کی لکیر ہے اگر یہ اس طریقے سے جا رہی ہے، یوں جا رہی ہے اور یہاں سے مون سے کوئی لائن اس کے ساتھ ٹچ ہو کے اوپر جاتی ہے، پھر تو آپ کی کسی ایسے بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو آلریڈی باہر کے ملک ہوتا ہے اور پھر آپ بھی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ باہر کے ملک نہیں بھی جاتے لیکن یہ بیرونی لائن جو ہوتی ہے جب یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو اس لمحے یہ آپ کو بعض دفعہ ٹریول بھی کرواتی ہے اور بعض دفعہ آپ کی شادی بھی کروا دیتی ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہی لائن اگر یوں اس کے ساتھ ان کے ٹچ تو ہو لیکن بعد میں یہ باہر نکل جائے، قسمت کی لائن کو کاٹ دے، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی آتا ضرور ہے لیکن پھر وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے جی، سیدھا سیدھا یہ جو یہاں پر شادی کی لائنیں نظر آتی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ باریک پتلی لائن ہوگی، اتنی چھوٹی سی شادی کی لائن تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی۔ دیکھیں کامیاب شادی کی لائن کے لیے آپ کی شادی کی لائن پیچھے سے شروع ہو اور اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی اگر شادی کی لائن ہوگی
اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، چوڑی بھی نہ ہو۔ بہت زیادہ چوڑی شادی کی لائن وہ بھی شادی کو بریک کر دیتی ہے، بہت زیادہ باریک شادی کی لائن وہ بھی شادی کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل لمبی بے شک ہو لیکن بہت ہی باریک ہو، وہ بھی کمزور آپ کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، یہ اگر اس طریقے سے چوڑی ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی لائن تلوار نما ہوتی ہے، تلوار نما، اور پھر وہ نوک جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتی ہے، تو وہ بھی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لائن تلوار نما ہے نا، جیسے آگے تلوار کی نوک ہوتی ہے اور بڑی تیز دھار ہو، پھر وہ تلوار کی طرح نیچے کی طرف گر جائے اور دل کی لائن کو کاٹ دے، تو اس کو بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا، وہ بھی اتنی اچھی نہیں مانی گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن جو ہے، یہ سب سے خوبصورت یہی ہے، یہ اور یہ پیچھے سے دو شاخہ ہو تو یہ لو میرج کا سائن ہوتا ہے، کیونکہ کسی وجہ سے شروع میں آپ لوگوں کا ملاپ نہیں ہوتا، قوم یا کاسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا مذہب کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں آپ کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ لائن ایک ہوتی ہے وہاں پر آپ کی لو میرج ہو جاتی ہے۔ تو لو میرج کے لیے یا ارینج میرج کے لیے یہ دو لائنیں سب سے فیمس ہیں۔ یہ اگر آپ کی لو ہوتی ہے یا ارینج ہوتی ہے، سیدھی اگر لائن ہوتی ہے یہ سب سے خوبصورت لائن ہے، اور یہ بھی خوبصورت لائن ہے۔ جو کامیاب لو میرج کی لائن ہوگی وہ تھوڑی سی کرو لے گی، تھوڑی سی وہ کرو میں ہوتی ہے لیکن خوبصورت لائن ہوتی ہے، تو وہ لو میرج کی لائن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کی لائن پہ جو سائن ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، بالکل سمپل سے ہیں۔ یہاں پہ اگر کالا تل ہوگا پرابلم پیدا ہوں گے، یہاں پر اس طریقے سے کراس ہوگا تب بھی پرابلم آئیں گے، اس کو کچھ لائنیں ایسے کاٹ دیں گی تب بھی پرابلم آئیں گے، اگر شادی کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گرے اس طریقے سے تب بھی مسئلے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، میں دوبارہ ڈرا کرتا ہوں۔ یہ آپ کی شادی کی لائن ہے، یہاں سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر جاتی ہیں یوں، تو یہ بھی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اور اگر کچھ لائنیں اس شادی کی لائن کو ایسے کاٹ دیں پھر تو 100% مسئلے بنیں گے، اور اینڈ پہ جا کے اگر کوئی بڑی لائن ایسے کاٹ دے تب بھی شادی میں 100% مسئلے بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگر شادی کی لائن آپ کی درمیان میں بریک ہو جاتی ہے، یوں چلتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، یوں چلتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، اور یوں چلتی ہے، اور پھر اس میں سے ایسے 2 شاخہ نکل آتا ہے، پھر 3 شاخہ نکل آتا ہے، پھر کبھی ایک لائن یوں نکل جاتی ہے، ایک لائن یوں نکل جاتی ہے، تو یہ سارے شادی میں پرابلم کا بتاتے ہیں کہ شادی میں مسئلے بنیں گے۔ چاہے شادی کی لائن 2 شاخہ ہو، اگر اس طریقے سے 2 شاخہ ہوگی تب بھی مسئلے بنیں گے، اگر 2 شاخہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا تو پھر شاید تھوڑی سی پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں، آپ ایک ہی گھر میں رہیں لیکن آپ کے لوگوں کی اتنی زیادہ بنے نا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن پہ اس طریقے سے جزیرے بنتے ہیں، اس کو جزیرہ بولتے ہیں، یہ جو شادی کی لائن کے اندر یہ دائرہ سا بنتا ہے، تو یہ بھی پرابلم کا بتاتا ہے کہ شادی میں پرابلم آئیں گے، مسئلے بنیں گے، اور شادی میں ضرور پرابلم آئیں گے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک اور شادی کی لائن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بعض دفعہ نا منگنی پہلے بریک ہوتی ہے، یہاں پہ منگنی آپ کی بریک ہوئی، یہاں پہ لائن کٹ آئے، اور پھر یہ لائن اوپر جا کے کسی لائن کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا جس بندے کے ساتھ شادی ہوگی اس کے ساتھ ریلیشن بریک ہو جائے گا، لیکن یہ چھوٹی لائن جب دوبارہ اوپر والی شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو جس بندے کے ساتھ آپ کی طلاق ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کی شادی اسی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی منگنی ٹوٹتی ہے اسی بندے کے ساتھ آپ کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ریلیشن ٹوٹنے اور پھر ریلیشن کے دوبارہ جڑنے کا سائن ہوتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو یہ شادی کی لائن ہے یہ سیدھی چلتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک باریک سی لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ لائن ایسے کاٹے نہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے بس، ٹھیک ہے، اس کو اچھا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن آپ کی بالکل نیچی دل کی لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو ایسے جن کی اگر کسی کے آدمی یہ والی شادی کی لکیر اگر عورت ہے تو اس کے بیوہ ہونے کا سائن ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے گی، اس کا پارٹنر پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ سائن کیا جی؟ یہ لائن ایسے نیچے کی طرف دل کی لائن کو ساتھ جڑ جاتی ہے، یا اس کے ہلکا سا دل کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، تو یہ پارٹنر کے آپ کا پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائے یا اس کا رخ ایسے اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو یوں چھوٹی انگلی کی طرف، تو ایسے لوگ بھی شادی کی زمانداریوں سے دور بھاگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی شادی بھی عام طور پر ناکام رہتی ہے۔ دیکھیں شادی کی لائن کا یوں نیچے کی طرف گرنا اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا، اور شادی کی لائن کا ایسے اوپر کی طرف اٹھ کے چلا جانا اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا۔ شادی کی لائن جو ہے وہ خوبصورت یہی مانی گئی ہے جیسے آپ کو اس ساتھ میں نظر آ رہی ہے، یوں نظر آئی،
یہ لائنیں سب سے خوبصورت ہے، اور جتنی یہ لمبی ہوں گی، یہاں سے لے کے اگر یہاں تک لمبی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ڈیپ محبت کرنے والے انسان ہیں، بہت زیادہ آپ کے لو میں شدت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو یہ یہ والی جو شادی کی لکیریں ہیں وہ یہاں سے بھی بعض دفعہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں کہ وینس ماؤنٹ سے اگر کوئی لائن مریخ سے نکلے، مریخ ماؤنٹ سے اس لائن کو کاٹ دے، شادی کی لائن کو، وینس سے کوئی لائن گزرے اور یہ شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو، تو آپ کے پارٹنر کا کردار بعض دفعہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ وینس ماؤنٹ سے اگر کوئی لائن ایسی شادی کی لائن کو کاٹ دے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی آپ کی فیملی کا بندہ آپ کی شادی کو توڑ دے گا۔ اسی طرح یہاں سے مریخ مثبت سے کوئی لائن شادی کی لائن کو کاٹ دے، مون سے کوئی لائن شادی کی لائن کو کاٹ دے، یہاں سے کوئی لائن شادی کی لائن کو کاٹ دے، یہاں سے کوئی لائن شادی کی لائن کو کاٹ دے، تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی شہرت کی لائن ہے، یہاں پر یہ شہرت کی لائن ہوتی ہے اور آپ کی شادی کی لائن اس شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو آپ کی کسی ویل ناؤن امیر آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نیم فیم ملتا ہے۔ لیکن اگر یہی شادی کی لائن شہرت کی لائن کو کاٹ دے تو آپ کو بڑی ضلالت ملتی ہے، اور بعض دفعہ یہ لائن اس کو کاٹ کے ایسے نیچے کی طرف گر کے قسمت کی لائن کو بھی کاٹتی ہے، زندگی کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے اور دماغ کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے۔ تو پھر بہت زیادہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو ذلت دیکھنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ سن ماؤنٹ کے نیچے جا کے یہاں پر شادی کی لائن جیسے نیچے گرتی ہے، تو یہ اگر اس طریقے سے گرے تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں بد کردار قسم کے ہوتے ہیں، اپنی سالیوں کے ساتھ عشق لڑائیں گے اور جہاں پہ بھی ان کو عورت ملے گی اس کے ساتھ یہ عشق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں شادی کی لائن یوں نیچے کی طرف گرے یا دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو اور ایک شاخ یوں باہر کی طرف نکلے، اس لائن کو آپ دوبارہ سمجھ لیں۔ یہ آپ کو یہ جو انگلی ہے یہاں پہ نظر آئے گی اور یہ ایک لائن اس کے ساتھ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوگی اور ایک لائن سیدھی نکلے گی، تو یہ جو دو شاخہ بند ہے یہ ایک بد کردار انسان کے ہاتھ میں آپ کو شادی کی لائن اس طریقے سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ شادی کی لائن ایسے لمبی ہو گئی، یہ جوپیٹر تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس میں ایسے جزیرے اور کٹ بھی ہوں تو آپ کی شادی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ آپ کا یہ جو گرڈل آف وینس ہے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی شادی میں پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر ایسے اوپر کی طرف اٹھ کے دل کی لائن کو کاٹ دے تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں۔ دماغ کی لکیر کا دل کی لکیر کی طرف اٹھ جانا ایسے یہی شادی میں پرابلم پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کی دل کی لکیر کا نیچے کی طرف گرنا یہ بھی شادی میں مسئلے پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرینڈز میرے خیال میں آج میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو شادی کی لائنز کے بارے میں بتا دیا۔ 2 ویڈیو میں پہلے بنا چکا تھا، یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے شادی کی قسمیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بے شمار ہوتی ہیں۔ تو جب نیو کوئی ریسرچ میرے پاس آئے گی، کوئی نئی لائنیں آئیں گی میری نظر میں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔